रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून रशीद साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबले देखने वाले तमाम लोगों को खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, मगर अब तक आफ्टर शॉक्स उसके जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मुल्क भर में जितनी भी तंजीमें थी उनको तहलील तो कर दिया है, मगर सवाल ये है कि नया तंजीमी ढांचा तश्कील देना भी इतना ही आसान होगा। और पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ भंग के हवाले से इस वक्त पूरे कौम और ख़ासतौर पर अपोजिशन के लोग, दीगर सियासी जमातों के कारकुन इस चीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मगर भंग की अगर हम बात करते हैं, ये एक सनत का दर्जा रखती है, तो फिर इस सनत के ऊपर तनकीद, मज़ा और गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है और पाकिस्तान की मईशत के लिए कितनी मजबूत साबित हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। भारत हमसाया मुल्क के हवाले से बात करेंगे। S-400 मिसाइल जो कि रूसी दिफाई निज़ाम है, इसको नस्ब करना शुरू कर दिया है भारत ने। ये किन जगहों पर नस्ब किया जा रहा है और बेसिकली इसका टारगेट कहां कहां पर होगा, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के पास इस निज़ाम के दिफा के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए कितना मजबूत सिस्टम मौजूद है और क्या क्या मौजूद है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। भारत की जब हम बात कर रहे होंगे तो मुसलमानों के लिए तो जिंदगी तंग थी, भारत की जमीन तंग थी, मगर अब वहां पर ईसाई भी गैर महफूज हैं। भारत में किस तरह से इंतहा पसंदी इंतहा दर्जे को पहुंच चुकी है, उसकी कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया, तमाम तंजीमें तहलील कर दी हैं, कुछ बेहतर निज़ाम आएगा अब सामने। हाँ ठीक है, जाहिर है तब्दीलियों की ज़रूरत थी, ठीक फैसला किया, लेकिन फिर सौंपा किसको? उस्मान बुज़दार, महमूद खान, अपना चौधरी सरवर साहब हैं जो 21 नकात कमेटी है। एक मिनट, चौधरी सरवर साहब नहीं है, अच्छा, अपना इस्माइल हारून, इमरान इस्माइल गवर्नर से, और शाह फरमान जी, और सैफुल्लाह न्याजी जी जी, अली जैदी जी, असद उमर जी, फवाद चौधरी, यही है कमेटी जी, यही है। इसमें अली जैदी अगर सरवर साहब हैं मेरे इल्म में नहीं, मैं जो पढ़ा था उसमें नहीं था। 21 नकाते में अच्छा चलिए, हो सकता है वो हों। तो चौधरी सरवर, फवाद चौधरी, अली जैदी और असद उमर तो कोई ढंग की तजावीज़ दे सकते। आमिर कियानी भी है। चलो, यानी क्या नाम लिया है जी, सुभान अल्लाह। और उसका जो नाम है मैंने वो लिया, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना ले रही हूं। बहुत है मेरी जुबान के लिए। अच्छा, आमिर कियानी साहब जो हैं, उन्होंने वजारत सेहत में क्या गुल खिलाए और पार्टी में क्या गुल खिलाया, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। वैसे तो वो अपोजिशन तैयारी कर रही है, 8-10 मुकदमे तैयार करके उन रखे हुए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। सही गलत की नहीं बात हो रही, बना के रखे हुए हैं बड़ी, वो एक दूसरे चहक रहे हैं आजकल। तो आमिर कियानी पे तो मुकदमा चलेगा, शहजाद अकबर पे भी चलेगा और भी कई लोगों पे चलेगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होगी इनको अपने आप को। तो जो तो तंजीमें तोड़ दी तो बिल्कुल सही फैसला किया, लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है, इनमें से चंद ही कि मैंने आपका नाम लेकर बता दिया, क्योंकि मैं इनमें से हर एक को जानता हूँ। मेरा जो भाई है गवर्नर बलोचिस्तान, अपना पख्तूनख्वा, वो अगर गली नंबर 6 में से आ रहा हो। महमूद खान साहब क्या बात कर रहे हैं? गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं, शाह फरमान साहब उस वक्त कहाँ थे जब ये टिकट बट रहे थे? जाते ना शोर मचाने में, तो उनको कोई आसानी नहीं है। एक होती ख़ानदान का आदमी तो पार्टी में शामिल हो गया, शामिल हुआ सिर्फ, उसको कोई ओहदा नहीं दिया। इस पे इतना शाह फरमान ने शोर मचाया, इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया, मीटिंग मुश्किल हो गई। इमरान खान ने कहा मैं मीटिंग के बाद तुमसे बात करूँगा। उसने कहा कि ये क्या तुम अपना मीटिंग नहीं होने दे रहे थे और इतना शोर मचा रहे थे? उसको कौन सा ओहदा दे दिया है? और पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें हर तरह के लोग होते हैं जी। तो जब वो वक्त आएगा टिकट देने का या कोई ओहदा देने का, तो उस वक्त तो तुम एतराज़ कर, शामिल होने पर कैसे एतराज़ कर सकते हैं? उसने कहा बड़ा गलत आदमी है। उसने कहा तुम्हारी अकेले की राय है ना, और तो किसी की नहीं है, तो आइंदा से ऐसी हरकत ना करना। तो शाह फरमान ने कहा खान साहब आपने हमें गैरतमंदी सिखाई है, आप इस गैरतमंदी को तर्क करने में कुछ मोहलत तो दें। इतना वो मतलब ये है कि खुल के बात करने वाला, तो उस वक्त कहाँ था?
اور وہ اپنا گورنر سندھ جو ہیں وہ اتنے بے خبر ہیں اور محمود خان اتنے بے خبر تھے. رہ گئے عثمان بزدار. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سائیکل چلانے والے کو آپ جہاز دے دیں کہ تو جہاز چلا آج سے, سائیکل چھوڑ دے. وہ بھائی یہ کیا کمیٹی ہے؟ یعنی ایک فیصلہ تو درست کیا اور جو کمیٹی بنائی سیف اللہ نازی عامر کیانی, سبحان اللہ. حیرت کی بات یہ ہے کہ جو رپورٹ تحقیقاتی گئی تھی ہارون صاحب عمران خان صاحب کے پاس یہ شکست کی وجہ سے, اس میں شاہ فرمان صاحب کا بھی نام تھا کہ ان کی وجہ سے بھی الیکشن ہارے ہیں. ان سب کی وجہ سے آ رہے ہیں. دیکھیے ہارنے کی تو اور وجوہات بھی ہے, مہنگائی ہے ہارنے کی وجہ, اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ نہیں گیا ہے. تو اوہو بھائی دیکھو نا, میک اپ کر کے چڑیل کو حور بنا دیتے ہیں. کیا ہارون صاحب آپ میرے سامنے بیٹھ کے باتیں کری جا رہے ہیں. آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, پراپیگنڈے سے کچھ ہو جاتا ہے. مثلا بعض چینل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہیں وہ انہوں نے جمیعت علماء اسلام کو ووٹ دے دیا. یہ کوئی بات قابل فہم ہے؟ پیٹرن یہ ہے, جتنے سروے 83 سے میں گیلپ کے سروے دیکھ رہا ہوں, مس بھی ہو جاتے ہیں. ووٹر ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, ورکر باہر نہیں نکلتے. ایم این اے ایم پی, پھر یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ووٹ دیے. ایک طرف تو یہ کیا کہ ایم این اے ایم پی کے رشتہ داروں کو ووٹ دیے, دوسری طرف یہ کیا کہ جن کے رشتہ داروں کو نہیں دیے انہوں نے مخالفت کی. دیکھیں نا, ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی تنظیم ہے. ہم کیا, ہمارا کہنا کیا, قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ ایمان, اتحاد, تنظیم, 3 چیزیں ہیں. نہ اس کے کوئی نظریاتی تشخص بن سکا, ہر کماش کے لوگ آ گئے. نہ اس میں اتحاد نام کی, جو خان صاحب بلکہ مزہ لیتے ہیں جب لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو چسکے لیتے ہیں, ہنستے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, یہ دیکھا کیسے ایک دوسرے کے, اعجاز چودھری, شاہ محمود الرشید ایک دوسرے پہ جاوید ہاشمی شاؤٹ کر رہے تھے. اور کوئی دلیل نہیں دے رہے تھے, بس روٹھے ہوئے تھے. تو دیکھا ان کا حال دیکھا جب ہم باہر نکلا تھا. تو بھائی ان کو سمجھانا پڑتا ہے, تربیت دینی پڑتی ہے. لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے. جھگڑے چکا ہے اور کچھ لوگ کو ذمہ داریاں سونپے. سارے جھگڑے تو خود نہیں چکا سکتا, ہر جگہ تو خود موجود نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اس سے تبدیلی کا امکان زیادہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اپنی پارٹی کے لوگ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں, اس میں جو اصول طے کیا وہ بہت اچھا ہے. وہ یہ ہے کہ ان سے کہیں گے کہ بیٹھ جائیں آپ, ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر وہ ہے ہی پاپولر, جو سروے کرانا پڑے گا تو جائزہ لینا پڑے گا, اگر وہ ہے ہی پاپولر تو پھر دوسرے آدمی سے جو امیدوار ہے اس کا ٹکٹ وڈرا کر لیں گے, اس سے کریں گے. اس سے فرق تو پڑ سکتا ہے. اچھا, لیکن ایز اے ہول یہ کوئی کمال کی اسٹریٹجی نہیں ہے. ویسے میں ایک بات آپ سے کہوں, میں نے غور کیا بعد میں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس چیز کا جشن منا رہی ہیں؟ ان کے تو بہت ہی کم ہے, برائے نام ہی ہے. برائے نام ہے. نون کی تو 3 سیٹیں اور جو جیتی ہیں جگہ پی ٹی آئی سے بھی جیتی ہے جمیعت علماء اسلام, لیکن بیشتر تو وہ اے این پی سے جیتی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ ان کے لوگوں کا مرائل کیوں اتنا بلند ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کا مرائل اگر خراب ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے. جے یو آئی کے لوگوں کا مرائل اتنا ہائی کیسے ہو گیا؟ کیسے؟ وہ طالبان کے آنے سے, چونکہ یہ ان کے حلیف ہیں. اچھا, وہاں کا اثر یہاں پہ نظر آیا؟ ڈیفینیٹلی اندرا گاندھی ہار گئی تھی تو یہاں پہ وہ نوجماعتی اتحاد جو تھا اس کو فائدہ پہنچا تھا, ایجیٹیشن بڑھ گیا تھا, اس کے نتیجے میں وہ نفسیاتی اثر تو ہوتا ہے. ہارون صاحب صرف یہی معاملہ ہے, کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں نا. پارٹی کی تنظیم ٹھیک نہیں ہے, امیدواروں کے چناؤ کا کوئی سسٹم میکنزم ہے ہی نہیں. بھائی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ 2013 میں ان کی 90 سیٹیں تھیں, جتنے بھی سروے ہوئے تھے 3 ہوئے تھے, وہ 34 کیسے رہ گئی تھیں؟ مطلب ضلع شیخوپورہ میں 4 امیدواروں کو ٹکٹ دیا, آپ پھر ان سے واپس لے لیا لابنگ کے نتیجے میں, اور وہ کھڑے رہے جو پرانے امیدوار تھے, انہوں نے زیادہ ووٹ لیے جن کو دیے تھے نا ٹکٹ. جی جی, پیسے بھی لیتے ہیں پارٹی میں, ایسے لوگ ہیں, نام بھی سب کو پتہ ہے, خان صاحب کو بھی پتہ ہے. مطلب آپ دیکھیں تضادات کا بوجھ اٹھا کے نہیں چل سکتے. آپ کو پارٹی کی تنظیم ٹھیک کرنی ہوگی, کوئی مصیبت نہیں آ گئی ہے. اگر غلطی سے آدمی سبق سیکھ لے تو غلطی سے تو اچھی چیز ہی کوئی نہیں. اگر نقصان ہو جائے, ناکامی ہو جائے تو ناکامی مفید ہو سکتی ہے اگر آدمی اسے سبق سیکھ لے.
لیکن جو انہوں نے کہا یہ نیا ڈھانچہ بنائیں گے، عثمان بزدار صاحب ڈھانچہ بنائیں گے، محمود خان نیا ڈھانچہ بنائیں گے، ابھی سیکنڈ مرحلہ تو ان کو سپورٹ کر دیا نا محمود خان اپنا صاحب وہ کو۔ گورنر پختونخوا نیا بنائیں گے، ڈھانچہ بنائیں گے، صبح باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ سندھ کے گورنر کا حال بھی آپ کو پتہ ہے۔ ویسے ہارون صاحب باتیں تو سارے وزراء کرتے بھائی ہیں، نئے لوگوں کو ذمہ داری سونپنی چاہیے تھی جو غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کی جیت میں کیا پیسے اور کمپین کا بھی کوئی اثر تھا؟ وہ اتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے جس کی کوئی حد ہی نہیں، ان کے ورکروں نے دیے یا انہیں کسی اور نے دیے۔ ایک تو ہمیں پتہ ہے ورکر تو ان کے ظاہر ہیں، کافی ہیں، ایک خاص مکتب فکر کی پارٹی ہے، ان کے ورکر ہیں، پرجوش ہیں، اور یہ بہت چھوٹا مکتب فکر ہے، اس کے لوگ زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، اور مدارس کے پڑھے لکھے ہیں، اور مطلب یہ ان پڑھ تو نہیں ہیں، بڑی تعداد ان کے پڑھے لکھوں کی ہے، یعنی ان کی دینی تعلیم ہے لیکن ساتھ دوسری چیزیں بھی تو پڑھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پیسے جو کاروباری لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں، اور محلہ کی مطلب آپ باقی اعتراضات کر سکتے ہیں، سیاسی سوجھ بوجھ تو ہے، تو خان صاحب کو ایسی کمیٹی بنانی چاہیے تھی، پارلیمانی کمیٹی، مطلب قائد اعظم پارلیمانی کمیٹی بناتے تھے، الیکشن کراتے تھے پارٹی میں ڈھنگ کے۔ پھر دیکھیے ہار گئے، ٹھیک ہے ہار گئے، اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی ہارے نا، بلا وجہ تو نہیں نا ہارے۔ اب اسد عمر صاحب جو مرضی توجیہ کرتے پھر، وہ توجیہ نہیں کرنی چاہیے، دیکھنے غلطی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے اور اس کی اصلاح کس طرح ممکن ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ تو کیا اس نے کہ پھر الیکشن کرا دیے، لوگ کہیں گے الیکشن کمیشن نے کرا دیا، ہاں الیکشن کمیشن نے کرائے ان کا بھی، اور اس کا کریڈٹ ہے، لیکن 4 الیکشن کرائے شہباز شریف نے اور نواز شریف نے بلدیاتی، 4 میں وہ کیسے، یعنی جتنے ان کی تناسب تھا ایم این اے اور ایم پی اے کا، اس سے زیادہ سیٹیں جیت گئے۔ کیسے جیت گئے؟ اختیارات بھی نہیں دیے تھے۔ جی شہباز شریف صاحب نے تو دھاندلی کی تھی، ڈٹ کے دھاندلی کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی جو ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو منسوخ شدہ ووٹ ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے نکلے ہیں ایک جگہ پہ، وہاں پہ۔ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں سارے دھاندلی کرتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور پیپلز پارٹی تو ایسی دھاندلی کرتی ہے دیہی سندھ میں، صرف ایم کیو ایم اس سے زیادہ کرتی تھی، پرانی ایم کیو ایم، یہ تو اب مسکین بیچاری ایم کیو ایم ہے۔ فواز آپ کہہ رہے ہیں خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر ووٹرز ہیں مولانا صاحب کے، تو فواز شاہ صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندوں کی جماعت ہے، اس کو تو ختم ہونا چاہیے تھا؟ اگر ان کو پی ٹی آئی کی جگہ پر اقتدار میں لایا جا رہا ہے تو یہ بڑا سوچنے کی بات ہے۔ یہ فواز شاہ لایا کیا جا رہا ہے؟ چھتری ہٹا لی گئی، بس لایا کیا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت یہی ہے، لوگوں نے ووٹ دیے نا ان کو، تو کسی کے کہنے پہ تو کوئی نہ ختم ہوتا ہے اور نہ کوئی فروغ پاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ وہ جیتے نا، انہوں نے الیکشن جیتا ہے نا، بالکل جیتا وہ رہ گیا۔ اعتراض تو وہ چھوٹے موٹے اعتراضات ہوتے ہیں، باقی مولانا نے اس سے کمال نقطہ نکالا کہ پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اس لیے ہمارے تھے۔ آپ کے مسلح آپ کے لوگ ہیں، پختونخوا میں کوئی کتنی دھاندلی کر سکتا ہے؟ اور آپ اس سے پہلے کون سا تیر مارا تھا آپ نے؟ 2002 کے الیکشن کی تو نیت اور تھی، افغانستان پہ بمباری ہو رہی تھی، اس میں تو جماعت اسلامی کے 30-35 ارکان اسمبلی جیت گئے تھے۔ صحیح ہے، چلیے یہ تو بلدیاتی الیکشن ہو گیا۔ ہارون صاحب ترجمانوں کا بڑا اہم اجلاس ہوا ہے عمران خان صاحب کی زیر صدارت، تو ان نواز شریف صاحب کی باتیں پھر سے گردش کر رہی ہیں، کون لے کر آ رہا ہے، کون راستے نکال رہا ہے میاں نواز شریف کے لیے؟ جو نکال سکتے ہیں، جن کے پاس یہ صلاحیت ہے۔ کون؟ جن کے پاس یہ صلاحیت ہے بتایا تو ہے۔ اچھا ہاں، یعنی کہا یہی جا رہا ہے۔ اب وہ جب دیکھیے ایک ہے بات ہو رہی ہے، یہ چیز گردش میں ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے گا، مجھے نہیں ہوتا نظر آتا یہ اتنی آسانی سے، بھلے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپس لے لے گی، کوئی ایس ایچ او ہے بیٹھا ہوا وہاں، وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، کیسے مریم کا تو قابل فہم ہے، ممکن ہے شاید ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ نواز شریف کا صاحب کو تو سزا ہو چکی ہے، سزا تو مریم کو بھی ہو چکی ہے، تو ضمانت میں ہے، اور کیسے وہ انہیں لے آئیں گے؟ یاد صادق صاحب کہتے ہیں میں لے آؤں گا، ہاں وہ گئے میں، ان کو بھیجیں یہ اچھے آلو خرید کے لے آئیں تو میں مان جاؤں۔ ہارون صاحب آلووں میں اور نواز شریف صاحب میں اور یار کچھ کرنے کے نہیں، رئیس ابن رئیس ہے، ساری زندگی آسودگی میں گزاری ہے، کوئی سیاسی فہم نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے پارٹی کی بل پہ جیت گئے، ان کو تو 4-5 دن ملاقات کا وقت نہیں دیا نواز شریف نے، ان کے کہنے پہ آئیں گے، حالات فیصلہ کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس بھی سیاسی فہم نہیں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ وزارت عظمیٰ کے لیے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. سیاست میں آپ کو 100 دفعہ سمجھایا ایک چیز نعرے بازی ہوتی ہے. وہ کینڈیڈیٹ ہیں ٹھیک ہے، اچھا سپریم کورٹ فیصلہ کر دے، سزا واپس لے لے، نواز شریف صاحب آئینی طریقے سے واپس آ جائیں، الیکشن جیت جائیں، حکومت کریں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا ہے نا، ایک عدالتی نظام کے تحت. لیکن اگر اپنا ساس اور سسر اور سمدھی، میں یہ نام نہیں بتا سکتا آپ کو، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پروگرام بند کرانے کا، نہ جرنلزم چھوڑنے کا. میری بھی نوکری. ساس اور سسر، سمدھی اور جناب ہم زلف، اور یہ بیچ میں پیسوں کا بھی بڑا ذکر آ رہا ہے. لیکن یہ صحیح ہے یہ غلط، چند دنوں میں پتہ چل جائے گا. لندن گئے ہیں لوگ، کون کون گئے ہیں، اخبار میں پتہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے. اور تاریخ کے سینے میں کون سا راز رہ جاتا ہے. اچھا دوسری بات ہے، عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے، ختم، وہ آ جائے، وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے. آئینی مدت تو پوری ہونی چاہیے. آئینی بالکل پوری ہونی چاہیے. آئینی مدت پیپلز پارٹی کے 20% انفلیشن تھی، 2% شرح ترقی تھی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا. 5 سال پھر بھی پورے 5 سال پورے کیے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہے. کرپشن وہ انہوں نے خود مانا کہ میرے اثاثے اگر زیادہ ہیں میری آمدن سے تو کسی کو کیا تکلیف ہے. شہباز شریف پہ صاحب پہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس کے باوجود عدالتیں اگر راستہ کھولتی ہیں یا کوئی اور راستہ کھولتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، جیتے، ٹھیک ہے. جمہوریت تو پھر یہی ہے. ٹھیک ہے، اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں تو اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ جو بھی ہو، جی کوکو ہو جائے، کوکو دے بچے، ٹھیک ہے، یہ پنجابی کا محاورہ ہے. اچھا بتائیں، جیسی کوکو ویسے کوکو کے بچے. ٹھیک ہے، الیکشن 2022 میں ہونے جا رہے ہیں، 2023 میں ہوں گے، یہ تو بتائیں. نہیں، یہ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے نا. دیکھیں نا، وہ تو بے یقینی کی کیفیت پیدا کیے رکھیں گے. عمران خان بھی بڑا ضدی آدمی ہے اور وہ مقابلہ کرے گا. اور وہ حکومت کرنی آتی ہے یا نہیں آتی، نہیں کرنی آتی، لیکن اس کے ورکر اسے نہیں چھوڑیں گے. یہ پچھلے 3-4 دن میں واضح ہو گیا ہے. تو وہ ان کی زندگی عذاب کیے رکھے گا. بہتر یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں ذرا بھی دانائی ہے تو ان حالات میں نہ لیں اقتدار. اس میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. اس میں ڈالر سستا نہیں ہے، کی قیمت نہیں گر سکتی، روپے کی قدر نہیں بڑھ سکتی. اس میں یہ جو بے یقینی کی کیفیت رہے گی، تو وقت رہ کون سا گیا، 1.5 سال رہ گیا. ٹھیک ہے، تو باقی اگر یہ آ جاتے ہیں، فرض کیجئے اسے نکال دیتے ہیں، تو یہ اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب باقی میں نہیں کہہ سکتا کب الیکشن ہوں گے. اگر کسی نے تہیہ ہی کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے، تو پھر ٹھیک ہے، کرا دیں اور اس کی قیمت ادا کریں. پنجاب کے اندر کیا اسٹریٹجی ہوگی تحریک انصاف کی، اور ان کا مستقبل کیا ہے پنجاب کے بلدیاتی الیکشنز کو سامنے؟ تحریک انصاف کی کبھی کوئی اسٹریٹجی ہوئی ہے؟ ہر سیاسی جماعت ایک حکمت عملی کی کیا ہوتی ہے حکمت عملی؟ 90 سے 34 سیٹیں کر لیں، ایسی تھی حکمت عملی ہے. یہ یہاں پہ وہ اپنا ٹکٹ ٹھیک دیتے اور کمپین اچھی کرتے تو بہرحال ہارتے، مطلب میجارٹی نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا 35% لے لیں تو بڑی بات ہوگی. تو کچھ بہتر ابھی جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں بھی اگر صحیح حکمت عملی اختیار کریں. حکمت عملی حکمت کار بناتے ہیں نا. حکمت عملی شاہ فرمان تو نہیں بنا سکتا، محمود خان تو نہیں بنا سکتا، عثمان بزدار تو نہیں بنا سکتا، عمران اسماعیل تو نہیں بنا سکتا، سیف اللہ نیازی تو نہیں بنا سکتا، عامر کیانی تو نہیں بنا سکتا. ہاں فواد ہے صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، علی زیدی صاحب ہیں، اور ایک چودھری سرور صاحب. قاسم سوری صاحب بھی شامل ہیں نا کمیٹی کے اندر. قاسم سوری صاحب بھی شامل ہیں بلوچستان سے. قاسم سوری ایک سادہ صاف ستھرا آدمی ہے، سمپل تھا، مطلب بات ذرا صاف کرتا ہے، یہ ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اپنے علاقے میں پاپولر ہے. اس نے بڑے بڑے سٹال وارڈز کو شکست دی. پنجاب میں علیم خان صاحب کی کتنی کمی محسوس ہوگی بلدیاتی انتخابات؟ جہانگیر ترین کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ میں نے جہانگیر ترین صاحب. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ونڈیکیٹ کریں گے نواز شریف کو اور زرداری کو، جن کے کاغذی کسی کو گم ہو جاتے ہیں، کسی کے جل جاتے ہیں، اچھا تو وہ اپنے جہانگیر ترین نہیں ونڈیکیٹ ہوگا، پھر وہ بھی آئے گا. پھر سب کے لیے ایک ہی پیمانہ ہوگا نا.
ٹھیک ہے، ایک آخری سوال پھر میں بریک پہ جاؤں گی. مولانا صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 23 مارچ اس حکومت کے لیے آخری دن ہوگا، مہنگائی مارچ نکلے گا. میں اس سوال کا جواب آپ کو دے چکا ہوں. غیب تو اللہ جانتا ہے. یہ ہر 6 مہینے ٹائم دیتے رہیں گے. انہوں نے دسمبر میں لانگ مارچ کرنا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نہیں کریں گے. اس سے پہلے انہوں نے پنڈی لانگ مارچ کرنا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا پنڈی جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ مارچ میں میرا اندازہ یہ نومبر کی تاریخ دیں گے. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس. عمران خان صاحب پہ تنقید بہت سارے معاملات پہ ہو سکتی ہیں، مگر پاکستان کی معیشت کے لیے بہت کچھ سوچا جا رہا ہے، اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اس بار جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ کتنا مفید اور کارآمد ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے اپنے دیکھنے والوں کو ہم پروگرام مقابل میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، معیشت کے حوالے سے عمران خان صاحب بڑے فیصلے کر رہے ہیں، جیسے کہ بھنگ کی پالیسی آنا، $1 بلین کی یہ نئی مارکیٹ ہے، اتنا زیادہ پیسہ کی نہیں ہے. اچھا، اس سے بھی کہیں زیادہ؟ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. 20-25-30 بلین ڈالر کا وقت لیتا ہے. یہ ظاہر ہے ہر چیز گریجویل ہوتی ہے، بائی پروسیس ہوتی ہے. اس کا ذرا سمجھائیے گا کیا پورا پروسیجر؟ وہ روات کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ 100 ایکڑ وہ لگانا چاہتے ہیں. کچھ لگا لیا، کچھ لگا لیں گے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ بھنگ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن وہ اس کے لیے نشے کے لیے نہیں ہے. وہ 2 طرح کے بیج ہیں، ایران اور ترکی سے منگوائے ہیں، اور بہت مہنگے ہیں. $12 سے $18 تک کا ایک بیج ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو آئل ہے نا، کچھ یہ مسکن دوائیں بنتی تھیں افیون سے. جی. اچھا، وہ کوئی بڑی مقدار میں نہیں استعمال ہوتی، وہ چند قطرے ہوتے ہیں، ایک آدھ قطرہ. جیسے یہ نیند بعض لوگوں کو نہیں آتی تو اس کی نیند کی دوا کھا لیتے ہیں، تو اس میں اچھی نیند کی دوائیں بھی ہیں، بری بھی ہیں. اچھی جو بری ہیں ان سے یادداشت متاثر ہوتی ہے یا کوئی اور نقصان ہوتا ہے، لیکن ادروائز اس میں کوئی نشہ تھوڑی ہوتا. تو یہ قطروں کے حساب سے بکتی ہے. 8 سے 10 لیٹر 1 ایکڑ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے $10,000 فی لیٹر. $10,000 فی لیٹر. تو 1 لاکھ، وہ تو فصل پہ بھی منحصر ہے نا کہ آپ نے اس کا کتنا خیال رکھا ہے فصل کا، اس کی آبیاری، اس کی جڑی بوٹیاں نکالنا، اس کی ساری چیزوں سپرے کرنا. ویسے ہی اس کو سپرے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، یہ ایک ہے کینسر کے لیے مثلاً یہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک. اور مسکن دوائیں بھی اس سے بنتی ہیں. تو چین میں تو اس پہ پابندی کوئی نہیں، جتنی مرضی اگا لو. امریکہ میں جو ہے وہ اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن $20 بلین کی پیدا ہوتی ہے. $20 بلین کی. اچھا، آپ اس میں ایک شرط اگر اور لگا دیں کہ فوارے لگانے پڑیں گے، تو فوارے سے یہ ہے کہ 90% پانی بچ جائے گا. ہاں، زبردست. اور اب یہ 1 لاکھ ایکڑ پہ آپ کاشت کرتے ہیں، تو آپ 7, 8, 9 لاکھ ایکڑ اور کاشت کر سکیں گے. تو جو بجائے خود ایک اچیومنٹ ہے. اور مطلب اجازت سے ہوگا، بغیر اجازت کے نہیں ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے، اس کے لیے ہے کینسر کے لیے، اور ایک ہے دوسری قسم ہے وہ ٹاکسیکیشن، اس میں ممکن ہی نہیں. اس میں تو ہے کچھ نہ کچھ. اس میں تو یہ ہے، وہ ہے کاغذ بنتا ہے اس کا. اچھا، اس کو چھیل کے اس کا کاغذ بنتا ہے، اس کا گودے کا بھی شاید بنتا ہے. اچھا، وہ کپڑے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹیکسٹائل کے لیے، فرنیچر بھی کے لیے بھی. یعنی وہ اگر وہ صحت مند پودے ہوں گے، اس کا فرنیچر کس طرح بنتا ہے؟ بانس کا بھی بنتا ہے. تو میں دیکھا تو نہیں ہے کوئی، چونکہ وہ کل ہی اس کا خیال آیا پہ کرنا چاہیے. اس کی جینز کی پتلون بنتی ہے. اب جینز کی پتلون کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اور اس میں سپرے کی ضرورت نہیں ہوتی. اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اب بھی پاکستان میں دنیا کی بس جین بنتی ہے. $9 کی وہ خریدتے ہیں اور $31 کی بیچتے ہیں. تو آپ اگر اس کی جینز یہاں بناتے ہیں، ویسے آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 300 سال پہلے بھی، 200 سال پہلے بھی جینز کی جو پتلون بنتی تھی، اس کے لیے نیلا رنگ لاہور سے جاتا تھا. اچھا جی، یہ رنگ محل جو نام ہے نا، یہ اسی لیے تھا. اچھا، یورپین تاجر یہاں سے خرید کے لے جاتے تھے. اس کی فصل بھی جلدی تیار غالباً ہو جاتی ہے 3-4 مہینے میں. اب وہ دیکھیے نا، کئی چیزیں ہوتی ہیں نا، موسم کہاں کا سازگار ہے، اور اس کی فصل کے دیکھ بھال کا کتنا بندوبست کیا گیا ہے، پانی کتنا چاہیے، تجربہ نہیں ہے. اب تو سرکاری طور پہ تجربہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ کیا بھنگ کیا ہے؟ اود کا اگر آپ اگا لیں، اود اگا لیں،
تو 5 سال کے بعد 1 ایکڑ سے منیمم آمدن 5 کروڑ روپے ہوتی ہے. وہ تو چونکہ ہمارے کاشتکار کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. اسٹیویا ہے, آپ شوگر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ایک گملے میں اسٹیویا 2-3 میں اگا لیں اور سارا سال گھر والے اس کو استعمال کریں. ٹھیک. بے شمار چیزیں. لوگوں نے کتنا ہمارا مذاق اڑایا ہے اس بات, 2 چیزوں پہ ہمارا اتنا مذاق اڑایا کہ عمران خان وزیر اعظم بن سکتا ہے. وہ اچھا برا دوسری بات ہے, اس کی پرفارمنس کیسی ہے. اور دوسرا میں اکیلا کہتا ہوں اولیو آئل پہ اتنا لوگ میرا, تھر کے کوئلے پہ جب میں نے پہلی خبر دی, اوہ کیسی باتیں کرتا ہے جی, اتنا کوئلہ. اب وہ اس کو استعمال نہیں کر سکے, وہ دوسری بات ہے. اس کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. انجینئر تو آپ کے چلے جاتے ہیں ملک سے باہر. اگر آپ انجینئرز کی ٹریننگ کریں تو یہ تو سعودی عرب اور عراق اور ایران کے تیل کے جتنے ذخائر ہیں اس سے زیادہ قیمت کا کوئلہ ہے تھر میں. جب آپ کام ہی نہیں کرتے اور آپ کی 70 ہزار بوریاں گندم کی چوہے کھا جاتے ہیں اور آپ کو شام تک پٹواریوں کی طرف پیسے بنانے کی فکر ہوتی ہے, یا سوجھ بوجھ نہیں ہے, یا مشورہ دانا لوگوں سے, اس کا تو کوئی علاج نہیں. بہرحال جس طرح آئی ٹی جتنا سکوپ تو نہیں ہے, آئی ٹی کا ہمارا سکوپ یہ تھا کہ اگر 90 میں ہم اس پہ کام شروع کرتے تو آج ہم 30-40 بلین ڈالر اپ ٹل, یعنی 20 بلین ڈالر بھی ہوتے تو آپ کا کرائسس اوور ہو جاتا. اسی طرح الیکٹرانکس کے اسمبلنگ سے شروع کرتے اور پھر خدا آپ کا بھلا کرے بنانا شروع کرتے, ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر, یہ کون سی ایسی چیز ہے. آپ میزائل آپ نے بنائے, آپ نے ایٹم بم بنایا, آپ نے ایسی بہت سی چیزیں بنائیں جو ناممکن نظر آتی تھی. تو یہ کیوں نہیں بن سکتا؟ لیکن ہارون صاحب, حد کا تعین کیسے ہوگا, دائرہ کیسے کھینچا جائے گا کہ بھنگ کی کاشت کے حوالے سے غیر قانونی طریقے کار نہ اپنائے جائیں؟ یہ تمام لوگ میں اس چیز کی طرف آ رہے ہیں. وہ تو ایک سسٹم میکنزم بنانا پڑتا ہے نا. بغیر اجازت کے اگر کسی نے کاشت کی ہے تو آپ اس کو تلف کر دیں, بالکل ایک سادہ اصول ہے. لیکن جب آپ چور دروازے نکالتے ہیں اور سفارشیں, میں کیوں اس کمیٹی والوں نے میرا کیا بگاڑا ہے, میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ڈیپوٹیشن ہوتی ہے ذاتی فائدہ اٹھانے کی. کاروبار حکومت چلانا ان لوگوں کا کام ہے جو ذاتی فائدہ نہ اٹھاتے. دیکھیں کچھ لوگ آئے, وہ تجربہ نہیں تھا, پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے. لوگ آئے, انہوں نے کہا یہ زکوٰۃ کا مال ہے, پوری ایمانداری سے انہوں نے جمع کرایا, مگر یہ کہ یہ تحفے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, فرمایا آپ مختصر بات کرتے تھے, جامع بات کرتے تھے, ناخوش تھے مطلب, لیکن ایسی بات تو نہیں کہتے تھے, توہین تو کبھی کسی کی نہیں. تو یہ تو نون لیگ کا کام ہے, لوگوں کی توہین ہی کرتے رہنا ہر وقت, اور انہوں نے مرنا تو ہے نہیں, خدا کے پاس تو جانا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں میں کیوں نہ بیٹھ رہے کہ انہیں تحفے موصول ہوتے, یعنی یہ مفہوم ہے, الفاظ نہیں ہے. تو بھائی حکومت کا کام ان لوگوں کو سونپا جاتا ہے جن کی دیانتداری مسلمہ ہو, پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے, پھر رفتہ وہ سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک. وہ لوگ جو عرب کے بدو تھے انہیں کیا پتا تھا حکومت کیا ہوتی ہے. رسول اللہ نے ایک حکومت بنائی, چلائی, ذمہ داریاں سونپی, تربیت کی, سکھایا, جہاں غلطی ہوئی سکھایا. تو 4000 آدمیوں کی آپ نے تربیت فرمائی لگ بھگ, انہوں نے دوسروں کی تربیت کی. یہ تو ماسٹر جن کے رسول اللہ نے تربیت کی ان کا کیا مرتبہ تھا. مطلب حضرت عمر کے واقعات ملتے ہیں کیسے لوگوں کی تربیت کرتے تھے, دوسرے بزرگ بھی. تو وہ اپنا آپ ایک نظام بناتے ہیں, میکنزم بناتے ہیں, تعلیم دے. ایک اخلاقی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ اخلاقی زوال سے دوچار ہے. اس کا کوئی ادارہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے. کسی میں کم ہے, کسی میں زیادہ ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ فوج ذمہ دار ہے, کبھی آپ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی, کبھی آپ کہتے ہیں میڈیا ذمہ دار ہے, کبھی آپ کہتے ہیں علماء ذمہ دار ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں تعلیمی ادارے جو ہے وہ نہیں پرواہ, کبھی آپ کہتے ہیں والدین تربیت نہیں کرتے. صحیح ہے بھائی پورا معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہے, اور المناک بات یہ ہے کہ کسی کو اس کا احساس ہی نہیں. درست بات ہے. بھائی اخلاق ہو اور تعلیم, اخلاقی تربیت ہو, تعلیم, اور کیا. بھائی آپ ایک انگریز جو ہے وہ اپنے وطن سے 5000 میل دور ہوتا تھا, وہ برطانیہ کا وفادار ہوتا تھا, اس کو سینس آف سیکورٹی دی جاتی تھی کہ بھئی تم اگر کوئی تو تم پہ مشکل آئے گی تو تمہارے پیچھے ریاست کھڑی ہوئی ہے.
यही हुकूमतें इस तरह चलती हैं, ठीक है हारून इसका साहब, भी मैकेनिज्म बन सकता है। बिल्कुल। अभी फिल वक्त तो यही फैसला हुआ है कि 100 एकड़ के ऊपर जो है इसकी काश्त की जाएगी। नहीं, इसकी इजाजत दी जाएगी और ये उसका प्रोजेक्ट है शिबली फराज शिबली फराज साहब का। इसमें और फाचो साहब ने बतौर भी काम साइंस किया के हारून साहब। मिनिस्टर के फवाद साहब ने भी अच्छा काम किया था। शिबली साहब से ये ख्याल नहीं था कि वो काम करेंगे इस तरह का कोई, तो मगर उन्होंने किया, अच्छा किया। और ये एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, ये कोई भंग पीने के लिए थोड़ी दी जाएगी लोगों को। ठीक है, एक आखिरी सवाल हारून साहब, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बड़े बड़े ये सरमायादार, तंज और तहकीर का मौजू नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक सवाल का हारून साहब जवाब चाहिए। बड़े बड़े सरमायादार, पैसे वाले ताजर लोग इस चीज का लाइसेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्या किसी स्पेसिफिक सेक्टर को ये लाइसेंस दिया जाएगा? नहीं, अब मुझे नहीं पता वो सिफारिश कितनी चलती है, चलती तो है सिफारिश। ये तो जो तरजीह होनी चाहिए, छोटा जिम्मेदार, छोटा काश्तकार, 2-2.5 एकड़ जिसके पास जमीन है, उसको बुलाएं, उसको ट्रेनिंग दें, और उसके बाद उससे जरा बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, तो फिर जितनी पैद आप कोई लाखों एकड़ नहीं पैदा कर सकते फौरी तौर पे। ऑब्वियसली 10 से 12 डॉलर तो एक बीज की कीमत है, वो कहाँ देगा? उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दें। वो जो निचला गरीब तबका है, जब वो खुशहाल होता है तो माशरा बदलता है। उसके बाद पैसे होंगे, बच्चे को पढ़ाएगा, उन्हें डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, इस मुल्क की बुनियाद को मजीद मजबूत हो करेगा। सकता है कोई ढंग का सियासतदान पे पैदा कर दे वो। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।